अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 25A के तहत ये जिम्मेदारी रियासत पर है कि 5 से 16 साल के बच्चे की तालीम लाजमी हो। पाकिस्तान 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा के चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुका है, जिसके आर्टिकल 28 के तहत मुफ्त प्राइमरी तालीम जो है वो देना लाजमी है। पाकिस्तान एजुकेशन शुमारियात 2016-17 के मुताबिक मुल्क के 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और जो हमारे पास अब फिगर है वो है 22.6 मिलियन का, और 26% प्राइमरी स्कूलों में एक उस्ताद है, 18% स्कूलों में एक क्लासरूम है, 32% बिजली के बगैर हैं, 22% टॉयलेट्स के बगैर हैं। 1972 से पहले सरकारी तालीमी सेक्टर निजी सेक्टर से बड़ा था। कोई ख़ास निजी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी उस वक्त, और सरकारी स्कूलों की जो सूरत हाल थी वो कदरन बेहतर थी। मगर फिर भुट्टो साहब की निजकारी आई और तालीम के मेयार में गिरावट आई। आइए आपको दिखाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में 1970 की दिहाई के आगाज में पाकिस्तान में तालीमी अंजुमनों के तहत चलने वाले स्कूलों को कौमी तहवील में ले लिया गया, जिसके बाद मयार तालीम तेजी से गिरा और तालीम के शोबे में एक खला पैदा हुआ। उस वक्त इस खला को पुर करने के लिए निजी तालीमी इदारे मैदान में आए। 70 की दिहाई के इख्तिताम पर जब मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, तब रेगुलेशन के बगैर तालीमी निजकारी की गई। सरकारी स्कूल रफ्ता रफ्ता मसाइल का शिकार होते गए, जिनमें तमाम सूबों खास तौर पर सिंध के स्कूलों में घोस्ट स्कूल बने। मशल नामी एक तंजीम के 2 बरस पहले के अदाद शुमार के मुताबिक सूबे सिंध में 40,000 घोस्ट असातिज़ा, जबकि घोस्ट स्कूलों की तादाद 5,500 के करीब है। दूसरा, कहीं बच्चों की तादाद कम और असातिज़ा की ज्यादा, और कहीं बच्चों की ज्यादा तो असातिज़ा की कमी है। इसके अलावा नाअहल अफराद की उस्तादों की नौकरी में भर्तियाँ, बहुत सी छुट्टियाँ करने वाले असातिज़ा भी शामिल हैं। कुछ असातिज़ा तो ऐसे भी हैं जो घर बैठे ही तनख्वाहें वसूल करते रहे और सालों की तनख्वाह के बगैर छुट्टियां मनाते, जबकि उनकी सीट स्कूल में पक्की होती। निसाब की बात करें तो इसमें तब्दीली बहुत कम होती रही है। इसमें सरकारी ओहदेदारों का अमल दखल, रिसर्च की कमी, स्कूलों के असातिज़ा को शामिल न करना, ये भी एक मसाइल का बायस बना। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ 37 लाख लड़कियां हैं। स्कूल जाने की उम्र के 55% बच्चे 10वीं जमात तक नहीं पहुंचते, जबकि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25A के तहत रियासत पाकिस्तान के 5 से 16 साल के तमाम बच्चों के लिए मज़कूरा तरीक़ेकार पर, जैसा कि कानून के मुताबिक मुकर्रर किया जाए, मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर दूसरी तरफ वालिदैन अगर अपने बच्चों को निजी तालीमी इदारों में तालीम दिलवाएं तो फीसें आसमान से बातें करती हैं, और देखा जाए तो निजी तालीमी इदारे अब एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आज ही वजारत दाखिला को FIA की जानिब से जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों की फीसें 9,000 से 45,000 माहाना तक हैं। FIA की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूलों ने तहरीरी यकीन दहानी करवाई है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फीसों में 20% कमी यकीनी बनाई जाएगी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिसंबर 2018 में आया कि निजी स्कूल अपनी फीस में 20% कमी करें। ये सारा मामला पंजाब और सिंध में 2015 में शुरू हुआ। सवाल ये है कि मुफ्त तालीम की जिम्मेदारी रियासत पर है, वो इसमें क्यों नाकाम हुई? भारी फीसों की जिम्मेदार निजी स्कूल हैं या रियासत है? तालीम का मेयार कौन बेहतर करेगा, रियासत या निजी सेक्टर? हमारे साथ हैं इस वक्त मुशर्रफ जैदी साहब। आप सरबराह हैं साबका अलिफ लान प्रोग्राम के, तालीमी अमूर पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम जो है, और आप एक तालीमी माहिर भी हैं। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अकबर यज़दानी साहब सिंध से, और वो सिंध हाई कोर्ट ने जो हुकूमत ने फ़ीसों पे इजाफे के मामले पर जो कमेटी बनाई है, ये इस कमेटी के मेंबर थे, और वालिदैन और प्राइवेट स्कूलों के दरमियान जो मामला चल रहा है उन्होंने इस सारे मामले को करीब से देखा है। हमारे साथ हैं इधर नईमुल हसन नवान साहब, इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, और पेशे के एतबार से ये वकील हैं और रावलपिंडी वालिदैन एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में इनकी 2 पिटिशंस जो हैं वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, जो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों के ख़िलाफ़ की हैं। हमारे साथ होंगे काशिफ मिर्ज़ा साहब, वो सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, हालांकि ड्राई इशू है। तो मुशर्रफ साहब, ये बताइए, क्या ये वजह है कि हम कम खर्च करते हैं तालीम के ऊपर? चूँकि कहा जाता है कि इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड है 4% GDP का, हम 2.2% खर्च करते हैं।
یہ وجہ ہے کہ معیاری تعلیم ہمیں نہیں مل پاتی؟ دیکھیں منیزہ، یہ بہت ایک میرے لیے تو بہت دلچسپ، میرے لیے تو بالکل ڈرائی نہیں ہے، اور میرے خیال ہے کہ جن لوگوں کے بچوں کو وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایک موڑ پر تنگ آ کے انہوں نے ریٹیں جمع کرانا شروع کی، جس طرح نعیم بھائی ہیں، دیگر اور لاکھوں کی تعداد میں پیرنٹس ہیں جو ایک پریشر میں آ کے تنگ ہو کے انہوں نے ریلیف جو ہے وہ مانگا کورٹ سے، ان کے لیے بھی یہ ڈرائی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے برسر اقتدار لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان امور پر وہ توجہ دیں، اور جو نجی ادارے کچھ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کاشف بھائی کی تنظیم ہو یا دیگر اور اسکولوں کی جو جماعتیں ہیں، جو الائنسز ہیں وہ ہوں، ان کے ساتھ مل کر اور ایک تو سٹینڈرڈز پہ کام کریں تاکہ نجی اداروں میں اچھے سٹینڈرڈ کی تعلیم ملے، اور دوسرا ایک فیس سٹرکچر اور سرٹنٹی پہ کام کریں تاکہ پیرنٹس کو سرپرائزز نہ سپرنگ ہوں. 2015 میں جو ہوا، جب یہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریگولیٹ ہونی چاہیے پرائیویٹ سکولز کی فیسیں؟ نہیں، میں تو کیونکہ میں ایک اسٹیٹسٹ ہوں نا، میرے لیے تو ریاست سب سے اہم ہے. ریاست جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ معاشرے میں جو اونچ نیچ ہے اس میں زیادہ تضاد کو بڑھنے نہ دے. تو میرے لیے چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے واٹر ہو، ان سب چیزوں میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے اس کا وہ دفاع کرے. لیکن اس دفاع کرنے میں ایکچولی جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کا دفاع ہونا چاہیے، اور یہاں پہ نہ سبجیکٹ میٹر پرائیویٹ سکولز ہیں، نہ بیوروکریٹس ہیں، نہ پیرنٹس ہیں. الٹیمیٹ سبجیکٹ میٹر اس موضوع میں جو ہمیشہ اگنور ہوتا ہے وہ بچہ ہے. اور وہ صرف وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ 500 روپے فیس افورڈ کر سکتے ہیں یا 50,000 افورڈ کر سکتے ہیں. وہ بچہ بھی ہے جو کسی طرح کے کسی اسکول میں نہیں جا رہا، جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہ کم تعداد نہیں ہے. کئی ممالک سے زیادہ پاپولیشن تو صرف ان بچوں کی ہے 5 سے 16 سال کے جو کسی طرح کے اسکول میں نہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے پر میں ضرور آؤں گی چونکہ اس کے پر تفصیلاً بات کرنا بہت ضروری ہے. مگر ڈاکٹر یزدانی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی چونکہ آپ اس معاملے کو قریب طور پہ دیکھ چکے ہیں. اب ہم کس کی ذمہ داری ڈالیں، ریاست کی ڈالیں یا نجی اسکولوں کی ڈالیں کہ تعلیم کا یہ حال ہے؟ ہم تو 3 ڈفرینٹ سسٹمز میں گھوم رہے ہیں، مدرسے بھی ہیں، او لیولز بھی ہیں، میٹرک بھی ہیں، اور عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا اس پہ بارے میں بات کرتے رہے، اور میرا خیال ہے ان کی منشور کا بھی حصہ ہے، مگر ابھی تک ہم نے کوئی اس طرف ان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. السلام علیکم ایوری بڈی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ذمہ داری تو بنیادی ریاست کی ہے. آرٹیکل 25A ریاست کو پابند کرتا ہے تعلیم پرووائڈ کرنے کے لیے، نہ کہ ریاست کے سبجیکٹس کو پابند کرے کہ وہ تعلیم پرووائڈ کریں. سو آپ ریاست کے سبجیکٹس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست کے کام کو فلفل کرے، وچ از ایبسولوٹلی میرے نظر میں رانگ. جہاں تک مرشد صاحب نے کہا کہ جی ریگولیٹ ہونا چاہیے، ایبسولوٹلی ریگولیٹ ہونا چاہیے، بٹ دیر شوڈ بی سم سینس ٹو دس ریگولیشن. سو اب پچھلے دنوں ٹی وی پہ ابھی 2 دن پہلے ایک پروگرام چلا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ریاست جو تعلیم دے رہی ہے بچوں کو، سو کالڈ جو سب سٹینڈرڈ تعلیم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی فی بچہ ریاست 24 سے 25,000 روپے خرچ رہی ہے، جس پہ کوئی تعلیم نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، ایک بتایا اسکول جس پہ پتہ نہیں کتنے ٹیچرز تھے اور کتنے بچے تھے، اور آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ کتنے اسکولوں میں باؤنڈری نہیں ہے اور واش رومز نہیں ہیں، اور ریاست ان مخدوش حالات میں بھی 14 سے 18,000 روپے فی بچہ خرچ رہی ہے، جس پہ کوئی تعلیم نہیں مل رہی. تو جب آپ پرائیویٹ اسکولز کو کہتے ہیں کہ وہ اتنی فیس چارج کر رہے ہیں، تو میرے حساب سے تو ایک طریقے سے تو حق بجانب ہے، کیونکہ وہ تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے پیسے لے رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ کے اوپر بھی پریشر ہے، آئی ایم آلسو اے پیرنٹ اینڈ مجھ پہ بھی پریشر ہے. سو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ٹیکسز وہ ہم سے لے رہی ہے تعلیم کے لیے، وہ سبسیڈائز کرے تعلیم کو اور ان لوگوں کو تعلیم پرووائڈ کرے، بجائے اس کے کہ ان پہ اونرز ڈالیں اسکولز کے اوپر کہ وہ فری میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا شروع کر دیں. اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ نکتہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ امپورٹنٹ نکتہ آپ نے اٹھایا ہے. کیوں، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر نعیم الحسن عوان صاحب، کہ آپ پیرنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مگر ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ دیکھیے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم دے، انہوں نے اس طرح کے ریٹیفائی بھی کیے ہوئے ہیں، تو پھر پرائیویٹ سیکٹر پھر کیا کرے؟ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں یا نہ کریں؟ مطلب ہاؤ کین یو انسٹرکٹ دیم؟ اس میں بنیادی طور پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی آرٹیکل 18 کے اوپر.
کہ کیا یہ ریگولیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو جو دونوں فیصلے آئے تھے سندھ ہائی کورٹ کا اور لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کا, ان دونوں میں یہ ہیلڈ ہوا کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, اور کوئی بھی بزنس ہے اس کو ریزنیبل ریسٹرکشن کے ساتھ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ ریگولیشن کی بات آتی ہے تو ریگولیشن ایسی نہیں ہوتی جو ون سائیڈڈ ہو, وہ گورنمنٹ نے ریزنیبل ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. مگر ڈاکٹر یزدانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ریگولیٹ کریں, مگر جو سبسڈیز ہے وہ حکومت دے, آپ پیرنٹس سے نہ لیں. جب گورنمنٹ سبسڈی اگر دیتی ہے تو پیرنٹس تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, بلکہ خوشی ہوگی. پیرنٹس تو اس میں خوش ہوں گے کہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے, اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں. ایون جب اسکول کا جو بیسک گلا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ڈیول ٹیکسیشن ہے, زیادہ ٹیکسیشن ہے, تو وہ سبسڈائز کرے گورنمنٹ, اور اس میں تو ہم خوش ہیں. پیرنٹس جتنے بھی ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سستی تعلیم ملے, چاہے جیسے بھی ملے. مگر آپ اپنے بچے کو کبھی پبلک اسکول میں نہیں بھیجیں گے, حکومت کے اسکول میں نہیں بھیجیں گے؟ ایسا ہوا بھی ہے. پیرنٹس کچھ ایسے تھے جن کے پبلک اسکول میں بچے پڑھتے تھے, انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں شفٹ کیے. اچھا, کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں تھے. لیکن ایک آپ نے دیکھا کے پی میں مثال تھی کہ جو پرائیویٹ اسکولز تھے وہاں سے شفٹ ہوئے پبلک اسکولز میں بچے, تو پبلک اسکولز کو اپنا اعتماد بحال کرنا پڑے گا. اچھا, ناؤ دیٹ از این امپورٹنٹ پوائنٹ. کاشف صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں, کبھی یہ پیشکش ہوئی کہ ٹھیک ہے اگر آپ فیسوں کو کم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کرنی بھی چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے, تو پھر آپ سبسڈائز کریں اسکولوں کو؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 2015 سے ہم ان کو پیشکش کر رہے ہیں. ہمیں تو آج تک کسی نے پیشکش کرنی تو بڑی دور کی بات ہے, سوائے ہمیں گالیاں دینے کے, مافیا کہنے کے. گورنمنٹ لیول پہ بھی, پیرنٹ لیول پہ بھی, سوشل لیول پہ بھی کوئی کنٹریبیوشن ہمیں تو نہیں آج تک ملا. میں تو سمجھتا ہوں کہ لارڈ میکالے جو تھا, جس نے اس غلام قوم کے اوپر حکومت کی تھی, نظام دیا تھا, وہ سبسڈائز کرتا تھا, گرانٹ دیتا تھا ادارے کھولنے کے لیے, ان غلام کی اولادوں کے لیے وہ بہت کچھ کرتا تھا. اب جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, اور جب ہم نے سنا جی دلی سرکار, پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آئیں, کتنی سرکاریں آئیں, لیکن ہمیشہ انہوں نے پہلے سے زیادہ ظلم کیے. بلکہ یہاں سم ٹائم میں جو کوٹ کرتا ہوں آرمی رجیم کو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں شاید جمہوریت کے خلاف ہوں, لیکن جو ریکارڈز ہیں اس کو کیسے آپ ڈینائی کریں گے؟ جب بھی آرمی کی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو پرموٹ کیا ہے. جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہیں وہ کرتی کچھ نہیں ہے سوائے تعلیم کا بیڑا گرک, چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور تھا, چاہے وہ اس کے بعد نواز شریف کا تھا, بے نظیر کا تھا, انہوں نے تعلیمی اداروں کو برباد کیا. ابھی آپ کو ایک میں بڑے مزیدار حقیقت سے جو تو گوشے گزار کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی 57% آبادی 20 سالوں میں بڑھی ہے. پبلک سکول 1,52,000 سے کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں پڑھے لکھے پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان کی. پنجاب میں صورتحال یہ 63,000 تھے آپ کے پبلک سکول, 51,000 رہ گئے. اس میں سے 20,000 سکول یہ پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. کاشف صاحب برا نہ منائیے گا, قطع کلامی معاف, لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ بزنس بن گیا ہے, یہ جو اسکول کا بزنس ہے یہ بزنس بن گیا ہے, اور یہ صرف, اور چونکہ تعلیم کے ساتھ دیکھیں نا ایک موریلٹی بھی تو اٹیچڈ ہوتی ہے, اور یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا, تو دنیا میں کہیں بھی یہ ایک عام بزنس کی طرح تو اس کو نہیں لیا جا سکتا. مگر لوگوں کا یہ ایک ایکیوزیشن ہے کہ یہ اسکول کا بزنس اب مافیا بن گیا ہے. میں اس کو اس حد تک تو ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جس وقت آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے, آپ کا جو آئین ہے, اکارڈنگ ٹو دی 18 and 19 آرٹیکل, وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے, آپ اس کو کریں گے اور اس میں رائٹ ہے. دوسرا پھر آپ جب بزنس ریٹرن سبمٹ کرتے ہو تو آپ بزنس کی کیٹیگری میں جاتے ہو. اور دوسری بات یہ, اگر آپ کا آئین کہہ رہا ہے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط تو کام نہیں ہے. غلط تب ہے جب آپ ناجائز کریں گے. اب میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ 25A آرٹیکل جو ہے اس کے مطابق آپ کی آبادی جو تھی 20 سال پہلے, اس کے لحاظ سے سکول بننے چاہیے تھے, پبلک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی. اگر آپ کے اس وقت 51,000 63,000 سے کم ہوئے ہیں, سندھ میں 22,000 سکول بند ہوئے ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں نا KPK میں بہت گڈ گورننس تھی, وہاں پہ اس وقت تک 800 سکول بند ہو گئے, بلوچستان میں 2200 سکول بند. اچھا ٹھیک ہے, ناؤ دیٹس اے فیئر پوائنٹ. دیکھیں اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو تعلیم کی اس وقت معیار ہے پاکستان کے اندر یا جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. مگر مشرف صاحب چونکہ آپ اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, یہ برے کب ہونے شروع ہوئے؟ کیا واقعی میں بھٹو کی نیشنلائزیشن سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا؟ منیزر مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں اور ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم جو مین پوائنٹ ہے وہ شاید لوز ہو جاتا ہے. ایک طرح سے تو کیونکہ بھٹو صاحب جب پہلی دفعہ ہے, میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا,
اور آپ تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد بات پیدا ہوئی ہے. تو ہمیں جو کنسرن ہے وہ تو آج کی سچویشن کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم جو ہے اس کو رد کر دیں ہسٹری کو, لیکن اگر میں کچھ کہوں گا بھٹو صاحب کے بارے میں تو جتنے دوست جو ہے جمہوریت پسند یا پی 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 کو پسند کرتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بجائے, یہ تعلیم ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے بہنوں اور بھائیوں کو ہم نے ناراض نہیں کرنا, سب کو منظم ہونا ہے. کیونکہ یہ جو 52 اور 56 کے درمیان ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, لیکن 5 سے 16 سال کی عمر کے جو بچے ہیں یہ بیسکلی آپ کا پورا فیوچر ہے. اس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. آپ نے پہلے کہا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ اٹ نیڈس ٹو بی ریممبرڈ کہ آدھے بچے تقریباً تو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن جو آدھے اسکول جا رہے ہیں اس میں بھی جو تفریق ہم کرتے ہیں, جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ مدرسہ ہے, پرائیویٹ ہے اور پبلک ہے, ایکچولی تھوڑی سی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اور اس پہ نعیم بھائی بھی بات کر سکتے ہیں, آئی ایم شیور یزدانی صاحب بھی اور کاشف بھائی بھی بات کریں گے. کچھ سکول ہیں جو واقعی بہت اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں, انگلش میڈیم ہوتے ہیں, بڑے شہروں میں ہی زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور بہت مہنگے ہیں. اور مہنگے اس لیے کہ آپ ٹاپ آف دا ناٹ جو ہے, کریم آف دا کریم ٹیچرز بھی رکھتے ہیں اور آپ خرچ کرتے ہیں, اور وہ پرائیویٹ سکول ہے. تو جو امیر طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو ادھر بھیج لیتا ہے. اچھا, اس سے جو امیر طبقے پہ ذمہ داری ایک ہوتی ہے کہ بھائی سرکاری اسکول جو گلی میں ہے اس کا کوئی پوچھے, وہ پوچھتے نہیں ہے کہ وہ سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج نہیں رہے. اس میں میں خود بھی شامل ہوں, ہم سب شامل ہیں ایک طرح سے. اچھا, پھر ایک درمیانی طبقہ ہے جو ان اسکولوں میں تو نہیں بھیج پاتا لیکن تھوڑے سستے لیکن پھر بھی پرائیویٹ اسکول ہیں. پھر ایک طبقہ ہے جو لو کاسٹ اور لو کوالٹی پرائیویٹ اسکولز میں بھیجتا ہے. اور لو کوالٹی میں اس لیے نہیں کہہ رہا برائے تنقید, لو کوالٹی اس طرح سے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آپ ایک چھوٹے سے قصبے میں آپ نے اسکول کھولا ہوا ہے, محنت کا کام ہے, زبردست کام ہے, لیکن آپ ظاہری بات ہے وہ کوالٹی نہیں دے پائیں گے جو ایک بڑے شہر میں ہوتی ہے. اور پھر آپ کے الگ سے گورنمنٹ اسکول ہیں. تو ان سکولوں میں ویریشن ٹھیک ٹھاک ہے. اور جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہی ایک طبقاتی نظام ایگزسٹ کرتا ہے, ہمارا اس وقت کا ایجوکیشن سسٹم اس طبقاتی نظام کو زیادہ مؤثر اور اس کو تگڑا بنا رہا ہے. اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں غریب اور امیر کے بچوں کو, دیکھیں ویسے جو دانا ہے وہ تو اوپر لکھا ہوا ہے, لیکن جو ان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے, یعنی کہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کے پاس, اس میں تھوڑی سی تو ایکویولنس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب جب اس کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کو دیکھتے ہی یہ سوچے کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں. سوال یہ ہے کہ اتنی حکومتیں آئیں, اتنی حکومتیں گئیں, اور سب نے کہا کہ جی منشور کے اندر ہم ایجوکیشن کو ترجیح دیں گے, تقریریں ہوئیں, مگر آج حالات یہ ہیں کہ اگر آپ 1400 روپے دیتے ہیں حکومت کو پر چائلڈ تو وہ بہتر پرفارم نہیں کر پاتا. اگر آپ 700 روپے دیں پرائیویٹ اسکول کو تو وہ بچہ بہتر پرفارم کرتا ہے. تو کچھ وی آر گوئنگ رانگ سم ویئر. اس کے پر اس میں صرف ایک میری گزارش یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول کلیم کرتے ہیں کہ وہ اچھا معیار دیتے ہیں اور جو واقعی دیتے بھی ہیں, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کا جب ہم ریگولیشن کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو ضرور کوالٹی کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن بائی ریگولیٹنگ دا پرائس جو مجھے خدشہ ہے, اینڈ دس آئی سے ایز اے پیرنٹ ایز ویل, سو مجھے بہت ہمدردی ہے جن ماں باپ نے پروٹیسٹ کیا, جنہوں نے کیسز کیے, لیکن اگر ہم پرائس کو ریگولیٹ کریں گے تو شاید وہ اسکول اپنی کوالٹی جو آفر کر رہے ہیں اس میں جو ہے اس کو چوٹ لگے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوالٹی کو ریگولیٹ کریں, کہ ہم ایک تعین یا اسٹینڈرڈائزیشن کریٹ کریں کہ سب اسکولوں نے کم از کم اتنی کوالٹی دینی ہے, اور اگر وہ یہ دیتے ہیں تو پھر وہ فیس بھی چارج کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ان کو اس اسٹینڈرڈ کو ریچ کرنا چاہیے. دیٹ وے ہم فوکس کر رہے ہوں گے بچے کی آؤٹ کم اور ویلفیئر پہ, بجائے اس کے کہ ہم ایک ڈیبیٹ شروع کر دیں بڑوں کے درمیان. So rather than beat them down, beat them up. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے. That's a very good point. اس کے پر بات کریں گے مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے مشرف زیدی صاحب نے کہا کہ فیس کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے مگر معیار کو ضرور ریگولیٹ کرنا چاہیے اسکولوں کے, اور یہی جو ہے وہ ریاست کی کامیابی ہوگی اگر وہ یہ کر پائیں. کیوں آپ اگری کرتے ہیں, جو کہ آپ پیرنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ ریگولیشن جو ہونی چاہیے وہ معیار کی ہونی چاہیے, فیس کی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بڑا ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اور اس میں جو معیار ہے اس کی بھی بات ہوئی ہے. ہم معیار چاہتے ہیں, پیرنٹس معیار چاہتے ہیں, اور اسی حساب سے ہم اسکول میں بچہ داخل اسی لیے کراتے ہیں. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں, ہم کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں, ہم سب ایک پیرنٹ ہیں. صحیح ہے. ہم اس کیپیسٹی میں, تو جو معیار ہے ہم وہ اس کے بیس پہ بھی ہم بچہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں اور اسکول کی فی افورڈ بھی کر دیتے ہیں, لیکن وہ فی وقتاً فوقتاً
اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری آمدنی جو ہوتی ہے وہ اتنی نہیں بڑھتی. تو ہمیں یا تو اسکول سوئچ کرنا پڑتا ہے یا پھر بچہ وہاں سے چھڑوانا پڑتا ہے یا کوئی ایکسٹرا مینز دیکھنے پڑتے ہیں آمدنی کے جس وجہ سے ہم بچے کو پڑھا سکیں. تو بیسیکلی ریگولیشن یہ بھی ہونی چاہیے, معیار پہ بھی نو ڈاؤٹ, لیکن یہ بھی ہو کہ ہماری آمدنی اور جو ان کا بچوں کی فیس ہے اس میں جو پرپورشنیٹ آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, وہ اس لیول پہ ہوں کہ ہم اس کو افورڈ کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر یزدانی صاحب, یہ ممکن ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر؟ دیکھیں 2-3 چیزیں جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھ لینی چاہیے, اور مبشر صاحب شاید کیونکہ ان کی بہت زیادہ نالج ہے اس کے اندر, ابھی پچھلے دنوں کوئی 3-4 مہینے پہلے بی بی سی پہ بڑی مشرف زیدی صاحب مشرف زیدی صاحب آن ساؤتھ کوریا کی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایجوکیشن از سو ایکسپینسو. ہم سمجھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں ایجوکیشن فری ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں, انہوں نے 3 پارٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے اور اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے بنائی ہے کہ وہاں پر لٹرلی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو رات کو ٹیکسی چلا رہا ہے تاکہ بچوں کی کسی طرح سے فیس پوری کر دے. سو دیٹ از ناٹ, آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ ہم یہ کرنا شروع کر دیں پاکستان میں, مگر پہلے ہم اپنی کلیئرٹی لے آئیں اپنے تھاٹ پروسیس میں کہ دنیا میں پرائیویٹ ایجوکیشن کوئی فری ہے یا گورنمنٹ از فری گیونگ فری ایجوکیشن. اٹس ناٹ دا کیس. ایون سوئٹزرلینڈ میں اتنی مہنگی ہو گئی ہے ایجوکیشن کہ وہاں پر بھی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. پیپل ہیو ریئلی ہیو ٹو ورک, مگر پھر ادھر حکومت کی, لیٹ می پٹ اٹ ٹو یو, کہ بھائی حکومت جو ہے وہ اتنے عرصے میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی بات نہیں کری, کئی حکومتیں آئیں, کئی حکومتیں گئیں, اور حالات جو ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں جہاں تک پبلک ایجوکیشن کا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ پیسے کم دیتے ہیں, ترجیح بری ہے, کیا ہے؟ پیسے نہیں, دیکھیں سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو کاسٹ آف ایجوکیشن ہے, ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, گورنمنٹ کی جو کاسٹ آف پرووائڈنگ ایجوکیشن ہے اور پرووائڈنگ نو ایجوکیشن, ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سٹینڈرڈ تعلیم دے رہے ہیں, وہ کاسٹ وہی ہے جو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود ایجوکیشن نہیں مل رہی. میرا تو ٹیک ابھی سے ہمیشہ سے یہ ہے, اور میں پیرنٹ سے بھی کہتا رہا ہوں تمام کمیٹی کی میٹنگز میں, کہ آپ کی لڑائی غلط جگہ ہو رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ اسٹیٹ سے لڑیں, پرائیویٹ سکولز کے ساتھ مل کے, اور تمام لوگ مل کے اسٹیٹ کو پکڑیں کہ آپ نے ہمیں تعلیم دینی ہے, ہم تو آپ سے تعلیم مانگ رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر 14-15 ہزار روپے فی بچہ خرچ رہی ہے تو وہ بند کریں اسکول, اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں دینی شروع کر دیں اور ان کو پروموٹ کریں, اور اس کو ریگولیٹ کرے گورنمنٹ. معیار تعلیم کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرے, گورنمنٹ بیکمز دا پیئر آف دا فیس رادر دین امپلائر آف گھوسٹ امپلائیز. امپلائیز گھوسٹ ہیں, فری کے لینڈ ہے. آپ سوچئے آپ کیوں سر ہلا رہے ہیں؟ میں 14 سے 15 جی دیکھیں یہ بہت بڑا ملک ہے, یہ اتنا آسان نہیں کہ ہم بیسکلی اسٹیٹ ایجوکیشن سسٹم پہ اب گیو اپ کر دیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ ایجوکیشن سسٹم وہ واحد انسٹرومنٹ ہے جس سے جو تفریق ہے معاشرے میں وہ بہتر ہو سکتی ہے. میں آپ کی جو اٹینشن ہے وہ 3 طرف جو ہے زیادہ, ایک ہمارے یہاں علاقائی تفریق ہے, جو بلوچستان کے کسی گاؤں میں بچہ ہے اور جو لاہور شہر میں بچہ رہتا ہے, ان کو جو زندگی میں مواقع ملیں گے وہ تو ہیں ہی مختلف, لیکن بنیادی طور پہ ان کی ایجوکیشن جہاں پہ یہ انیوننس شروع ہوتی ہے وہ تو اسکول ہے نا. تو ایکچولی تو ریاست کو زیادہ پیسے ڈالنے چاہیے ان علاقوں میں جہاں پہ سب سے دور ہے, جہاں کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, منافع نہیں ہوگا. ایک دوسرا, بچوں اور بچیوں میں بہت تفریق ہے, اور اس کی وجہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن ہم نے ریاستی اسکول مڈل اور ہائی اسکول کے لیول پر آدھے سے کم بچیوں کے ہوتے ہیں اور آدھے سے زیادہ بچوں کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو کم سکول ہیں, کیونکہ پرائمری سکول زیادہ ہوتے ہیں, پھر مڈل سکول ہوتے ہیں, پھر ہائی سکول ہوتے ہیں, آپ نے ادھر بھی تفریق یہ کر دی کہ ایک تو یہ کہ 5 کلاس سے 6ٹھی کلاس میں جانا مشکل, اور بچیوں کے لیے اور بھی مشکل کہ وہ سکول اور بھی دور ہے. اور پھر تیسرا وہی پوائنٹ کہ آپ کے پاس ہر 100 سکول جو ریاستی یا سرکاری سکول ہیں, ہر 100 میں سے 80 سکول پرائمری سکول ہیں اور 20 سکول مڈل اور ہائی سکول ہیں. تو یہ جو تفریق ہم نے بیک وقت پورے معاشرے پر امپوز کی ہوئی ہے, یہ سٹیٹ سٹرکچر نے کی ہے. تو یزدانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ گیو اپ کر دیں, اس کا حل اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, اس کے حل کے اوپر آ جاتے ہیں کاشف صاحب. جی یزدانی صاحب اپنی بات مکمل کریں تو میرے کاشف صاحب کے جانب جانا ہے. جی یزدانی صاحب.
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گیو اپ کرنے کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ بیکمز دا فیسیلیٹیٹر اینڈ دا پرووائڈر آف ایجوکیشن. جب آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی انٹرنل کرپشن کی لیول اتنی ہائی ہے, آپ کے گھوسٹ ٹیچرز ہیں, لوگ سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کرا رہے ہیں, آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے آپ ہی کے ایک شو پہ آ کے آپ کے چینل کے یہ کہہ کر گئے ہیں, یہ جو کرنٹ ایجوکیشن منسٹر ہیں, کہ ایک دور ایسا تھا کہ منسٹروں کی جیبوں میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز ہوتے تھے ٹیچرز کے. نہیں دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر یزدانی صاحب کہ یہاں پہ کرپشن ہے, مگر دیکھیے ہندوستان میں بھی کرپشن ہے. مگر کاشف صاحب ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے, دلی کے اندر خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو کانگریس کی شیلا ڈکشت تھیں 2011 میں وہ تھیں, انہوں نے پورے جو پرائیویٹ پبلک کا ایک تھا اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ کر دیا. گورنمنٹ سکولز کی جو کارکردگی تھی وہ پرائیویٹ سکولوں سے بہتر کر دی, ہم نے یہ دیکھا. اور انہوں نے کیسے کیا, انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, انہوں نے سکیمز نکالی لڑکیوں کے لیے, لاڈلی سکیمز نکالی, پھر انہوں نے ٹیکنیکل ٹریننگ کے اوپر بچوں کی, ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر کام کیا, ایوننگ سکولز شروع کیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی جگہ ہے معیار بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ یہ جو ڈسکس کیا گیا ہے, اس میں سب سے بڑا انڈیا کا جو حوالہ دیا گیا, انڈیا کی ترقی کے اندر سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ان کی عدلیہ کا بھی رہا ہے, جنہوں نے یہ فیصلے دیے. انڈین الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ سے کوئی مراد لیتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, چاہے وزیر ہے, مشیر ہے, ان کا گورنر ہے, سیکرٹریز ہیں, جو صاحبان بھی ہیں, وہ اپنے بچے پبلک سکولوں میں پڑھائیں گے. اچھا, اب ہمارے بدنصیبی یہ ہے کہ ان جتنے ارباب اختیار ہیں, ان کے بچے تو ہمارے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کے پبلک سکولوں کی حالت کیسے ٹھیک ہوگی؟ ابھی آپ اے پی ایس سکولز کو دیکھیں, جہاں پہ جنرل کا بچہ اور سپاہی کا بچہ اسی سکول میں پڑھتا ہے, اس کا سٹینڈرڈ آپ دیکھ لیجئے. یہ کرنا مشکل نہیں ہے, ان کی ول ہونی چاہیے. اچھا, جب پچھلی گورنمنٹ تھی, اس نے جو اپنا منشور دیا تھا, اس نے کہا ہم جی ڈی پی کا 7% خرچیں گے, اور جو ہاؤس آف دا فلور اس نے بات کی نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا جی ہم 4% خرچیں گے. اور آپ دیکھ لیں وہ 6 بجٹ انہوں نے دیے, اور ایک مرتبہ بھی وہ 2% سے اوپر اس کو لے جا نہیں سکے. تو یہاں پہ ول کا ایشو ہے ان کا. اگر ان کے پاس مجھے ایک بات بتائیں, جس ملک کے اندر 1% سے کم لوگ ٹیکس ادا کرتے ہوں, تو حکومت کی آمدنی اتنی کم ہو, پھر باقی جو بجٹ کے حصے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مانگتے ہیں, ڈیولپمنٹ بجٹ جہاں اتنا کم ہو, تو پھر وہ کیا خرچیں گے, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ صرف ان کا دیکھیں جی, وہ جو 1% آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ہے ڈائریکٹ ٹیکس. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہم سب دے رہے ہوتے ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ان کا کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے. اب میں یہ بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں, 25 قسم کے ٹیکس ہم لوگ پے کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر. آپ مجھے بتائیے کہ ہم اس میں سے جو کمرشل, تو گورنمنٹ نے اس کو خود بنایا ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں, گورنمنٹ کو ایک بچے کے اوپر جو ان کا اپنا ڈیٹا کا کاسٹ آتی ہے پر منتھ, وہ کہتے ہیں جی 9,660 روپے آتی ہے. اچھا, اس میں ان کی کیپٹل کاسٹ شامل نہیں ہے, وہ بلڈنگ کے رینٹ شامل نہیں ہے, جو کہ ہمارے تو 90% سکول. ٹھیک ہے, that's a good point. مگر آپ چونکہ پیرنٹ ہے, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے اگر معیار بڑھانا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے سندھ کے اندر ہم نے دیکھا کس طرح گو سکولز ہیں, پھر وہ سٹیٹسٹک ریسنٹلی آیا کہ 94% ٹیچرز جو ہیں وہ فیل ہو گئے, ایک ٹیسٹ دیا گیا سندھ کے اندر. تو کیا ٹیچرز کی بہتر ٹریننگ ہونی چاہیے, یہ گو سکولز کو ختم کرنا چاہیے, ڈیجیٹائزیشن ہونی چاہیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے؟ میں اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک چیز کہوں گا, چونکہ انڈیا کا حوالہ دیا جا رہا تھا, تو انڈیا میں نے تامل ناڈو میں ہائی کورٹ نے خود فی سٹرکچر طے کیا خود, اور بتایا گورنمنٹ کو اور سکولز کو, پرائیویٹ سکولز کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ پرائیویٹ سکولز کا آئندہ فی سٹرکچر ہوگا, اور اس میں سارا ڈسکس ہوا کہ کتنا ان کا خرچہ ہے اور کتنی ان کی آمدنی ہے اور کتنے یہ ٹیکسز وغیرہ دیتے ہیں. اچھا, اور سب نے مانا. لیکن ہمارے یہاں آنریبل سپریم کورٹ کا بھی انٹرم آرڈر آیا, یہاں پہ اوپن ایئر ڈیفیوز کیا گیا ان واؤچرز کی شکل میں, ریٹن, کسی نے نہیں مانا. اور پھر کیا کیا کہ فگرز آگے پیچھے کی, والدین کو جو دی جا رہی تھی ان کو کنسیشن, وہ ویو کر کے اس کو سپریم کورٹ کا آرڈر کا حصہ بنا دیا گیا. سمر فی کسی نے ایڈجسٹ نہیں کی. تو ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ مانتا ہی نہیں کوئی. اور پھر جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو ایسے سوئے ہیں کہ وہ جاگتے ہی نہیں, ان کو ہم ریٹوں سے جھنجھوڑتے ہیں, اس کے باوجود وہ جاگتے نہیں ہیں. یعنی کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ درخواست لے کے چلے جائیں اور اس کے آپ بھول جائیں. اس کے بعد ایک شخص ہے, اس نے گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ میں شکایت کی 3 سال پہلے,
اب جا کے گورنمنٹ نے اسے ٹیک اپ کیا, اس نے کہا یار میرا بچہ بڑا ہو چکا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ سکولز کو بہتر کرنا ہوگا, مگر ادھر ہم نے لینا ہے چھوٹا سا وقفہ. مگر ناظرین, تقریباً 23 ملین بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں, ان بچوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے سکیمز بنائی ہیں ان بچوں کو واپس سکول میں لانے کے لیے, انسینٹیوز دیے ہیں ماں باپ کو. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین, جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً 23 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. اب مجھے یہ بتائیے مشرف صاحب کہ یہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں, بہت سارے پروگرامز ساؤتھ ایشیا میں بنائے گئے, ووکیشنل ٹریننگ کے بنائے گئے, ایوننگ اسکولز شروع کیے گئے, ٹیکنیکل ٹریننگ شروع کی گئی. ہماری حکومت نے کیا کیا؟ دیکھیے, ہماری حکومت نے ادارے تو بنائے ہیں اور کوشش کی ہے, لیکن اکثر ان اداروں کو اس طرح سے فعال نہیں کیا گیا ہے, اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا. ووکیشنل ٹریننگ کی ہے جی, نیفٹیک کے نام سے, اور اب بلکہ اس حکومت نے آ کے ایک بہت اچھے جو ہے بڑے قابل ان کو لگایا ہے جو انہی امور پر کام بھی کرتے رہے ہیں, جاوید حسن صاحب. تو امید, میں ایک ہوپ فل آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہے, زیادہ آپٹمسٹک بھی دوست کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ شاید تھوڑی بہتری کی طرف جائیں, لیکن یہ کام صرف ایک نیفٹیک یا ایک ادارے کا نہیں ہے, یہ ایک نیشنل منظم سوچ کا جو ہے مومنٹ ہے. ہمیں عادت ہو گئی ہے. میرے خیال ہے سب سے خوبصورت بات ڈاکٹر یزدانی نے, شاید اکبر یزدانی نے فرمائی. انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں لڑا کے اور خود جو ہے ریلیکس کر رہی ہے, اور یہ 100% کریکٹ بات ہے. دیکھیں, ہمارے جو پرائیویٹ سکول ہیں, یقیناً کئی ایسے سکول ہیں جہاں زیادتی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے, پیرنٹس پاگل تو نہیں کہ خواہ مخواہ اپنا ٹائم لگائیں گے سڑکوں پہ ہیں. جہاں زیادتی ہوئی ہے, جینیوئن زیادتی, وہاں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کی مطلب اس کو ٹھیک کیا جائے, بجائے اس کے کہ بلینکٹ ایک نیریٹو بنا دیا جائے, نیگیٹو نیریٹو. ہمارے پرائیویٹ سکول, ہمارا پرائیویٹ سکول جو ہے اس نے اس ملک کی تقریباً مکمل طور پہ آج کی جو مڈل کلاس ہے وہ ہمارے ان پرائیویٹ سکولوں کی پیداوار ہے. اگر ہمیں ان پرائیویٹ سکولز کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں تو ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. پیرنٹس اور سکولز جو ہے نا پوری دنیا میں پارٹنرشپ میں بچوں کو جو ہے ان کی نشوونما کرتے ہیں, ان کو پھول بناتے ہیں, ان کو برائٹ فیوچر دیتے ہیں. اور آج وہ کنفرنٹیشن میں کھڑے ہوئے ہیں. مگر شاید میں آپ کے جانب واپس نہ آ سکوں. سلوشن کیا ہے؟ بچے اسکول سے باہر ہیں, معیار بہت برا ہے, زیادہ پیسے یا ریگولیٹ کریں بہتر؟ Everything at once. More money, better expenditure, higher standards, higher quality, better teacher training, better regulation of schools, particularly quality, better support from the judiciary. ہر چیز میں اصل میں تعلیم اتنا پیچیدہ اور اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اس میں ایک آدھ چیز کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. یو نیڈ اے کمپریہنسو اپروچ. ڈاکٹر یزدانی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو واپس لانے کے لیے حکومت کو اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں تو بڑی ریڈیکل سوچ کا آدمی ہوں. میرے نزدیک تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹ سکولز کو, جس طرح آپ ایئر لائنز کو پابند کرتے ہیں نا کہ پسماندہ علاقوں میں اپنی فلائٹس چلائیں, اسی طرح آپ پرائیویٹ سکولز کے پیچھے جائیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, پسماندہ علاقوں میں اچھے سکول کھولیں, ٹاپ کلاس ٹیچرز وہاں لے جائیں, پیسے بتائیں کتنے چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں. میرے یہ بچوں کا معیار اچھا کر کے ان کو ملک میں برابر کی دھارے پہ لے آئیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, آپ ایئر لائن تو چلا سکتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان the true sense. I mean, you cannot demonize, آپ نے ایک سیکٹر آف دا سوسائٹی کو اتنا ڈیمونائز کر دیا ہے کہ آپ نے کہا یہ چور ہیں, یہ ڈکیت ہیں, اور آپ نے ان کو آئسولیٹ کر کے شن کر دیا, مارجنلائز کر رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے کاشف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. جی کاشف صاحب, آپ بھی میرا خیال ہے یہی کہ جب آپ جی یزدانی صاحب اپنی بات گوادر جہاز چلا سکتے ہیں کروڑوں روپے کا فیول دے کے, تو آپ ان علاقوں کے اندر پرائیویٹ سکولوں کو لے جا کے کہیں پیسے ہم دیتے ہیں, دنیا کے بہترین ٹیچرز ٹرین کر کے لائیں, اینڈ لیٹس ڈو دس. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کاشف صاحب, میرا خیال ہے کچھ اس طرح کے پرائیویٹ سکولز اس طرح کا کچھ کر رہے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے. جی, آلریڈی اس کے اوپر خاصا کام ہوا بھی ہے, لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کی پالیسی انکریجنگ پالیسی ہو. لیکن اگر پالیسی میں اس طرح کا بھام ہوگا اور ڈسکریجنگ پالیسی ہوگی, پچھلے 3 سالوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس وقت 3600 سکول ایسے پرائیویٹ سکول جو بند ہوئے ہیں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ سکولز ہیں, جن میں سے جو 85% وہ سکول ہیں جن کا فیس سٹرکچر 1500 سے ویسے ہی کم ہے, اور 1500 سے 3000 روپے فیس والے 13% ہیں, 3000 سے 10,000 روپے فیس والے 1%, اور بمشکل 1% جن کی کمپلینٹ ہے, جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں یا جن کا شور ہے. ابھی آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا وہ 22 سکول جو ہیں جن کا FIA کی رپورٹ میں بھی حوالہ ہے, وہ 9,000 سے 45,000 روپے والی کلاس کے ہیں.
تو پھر جن اچھا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہم تو تیار ہیں, گورنمنٹ کو ہم ٹیچرز ٹریننگ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو کاسٹ 1500 کے اندر افورڈ کی جا سکتی ہے وہ ماڈل موجود ہے 85% کا. ہم پبلک اسکولوں کے ساتھ ہم پی 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 میں جا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم کرنے کو تیار ہیں. اچھا, ناؤ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہی حل ہے کہ اسٹیٹ اسکولوں کو آپ ذرا بہتر کریں؟ گورنمنٹ کی جو بیسک ذمہ داری ہے اس کو وہ فلفل کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, گورنمنٹ خود سائڈ پہ ہو گیا جیسے مشرف صاحب کہہ رہے تھے, اور پیرنٹس کو اور اسکولز کو سامنے لے آئی ہے. اور اس کا اثر بچے پہ پڑے گا. اور اس کا اثر پڑتا ہے, جو مین ایشو ہے وہ بچہ ہے. ہم یونیورسٹیز پہ توجہ دیتے ہیں لیکن ہم جو بیس ہے اس پہ توجہ ہی نہیں دینا چاہتے, وہ پریورٹی نہیں رہی کبھی. اور جو پرائیویٹ سکولز کی حد تک ہے وہ جو 2% 3% ہے, اس میں بھی ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پیرنٹس کونسلز کو لیں. اگر آپ کہتے ہیں یہ بزنس ہے تو آپ اپنے کسٹمر سے انٹریکٹ کریں, اس کو انوالو کریں تاکہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی نہ ہوں, وہ ختم ہو جائیں. اور گورنمنٹ کی حد تک تو گورنمنٹ کی کبھی ترجیح تعلیم نظر ہی نہیں آئی. یہ گورنمنٹ دعوے تو کر رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں ابھی تک تو کسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئی. جو بلکہ پیف پارٹنرز کا ایک بنا تھا نظام, اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اور وہ روتے رہتے ہیں بیچارے, پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ ہمیں تو پیسے ہی نہیں ملے, ہمیں تو گورنمنٹ پیسے ریلیز ہی نہیں کر رہی. تو انفارچونیٹلی کبھی بھی یہ توجہ رہی نہیں حکمرانوں کی کہ عوام جو ہے اس کو تعلیم ملے, اور اگر عوام کو تعلیم ملے گی تو یہ تو بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کو ایشو تو ہے. ہمیں تو کلیئرلی پیرنٹس کو تو یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ولنگ نہیں ہے, اسی لیے ہم پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا, لاسٹ ورڈ مشرف صاحب یہ بتائیے کہ اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے اسکولوں کی, آپ کو لگتا ہے اس سے حالات بہتر ہوں گے تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنے ٹیچرز ہیں کتنے نہیں ہیں؟ دیکھیں کافی حد تک تو جو اعداد و شمار ہیں وہ تو اویلیبل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں تعلیم کے مسائل بہت گمبھیر اور پیچیدہ ہیں. ایک بڑا ایشو جو ہے وہ لینگویج آف انسٹرکشن بھی ہے. ہم الف اعلان کے دور میں کیونکہ وہ تو ڈیفٹ فنڈڈ تھا تو میں بڑا گریز کرتا تھا کنٹروورشل ایشوز کو ٹچ کرنے سے, لیکن واقعتاً ایک لرننگ آؤٹ کمز میں, کوالٹی ایجوکیشن میں, نیٹو لینگویج جو مدر ٹنگ ہے بچوں کی, ان چیزوں کو جب آپ ڈیجیٹائز کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر بہت بڑا یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر اکیلا نہیں کر سکتا, نہ یہ این جی اوز کا کام کرنا پڑے گا, لیکن حکومت کو اس کو فائنانس کرنا. اچھا ٹھیک ہے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ کافی مفید گفتگو ہوئی ہے, اور کم از کم ہم اس کنسنسس کے اوپر پہنچے ہیں کہ اگر معیار کو بہتر کرنا ہے اور ہم معیار کی بات کریں تو پھر نہ یہ حکومت اکیلے کر سکتی ہے, نہ یہ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اکیلے کر سکتے ہیں. ان کی پارٹنرشپ ضروری ہے تاکہ معیار تعلیم کا بہتر ہو. کم از کم یہ ایک لا حاصل بحث نہیں ہوئی تھی اور ایک بڑی مفید بحث ہوئی ہے. ناظرین, آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.